Audio Jungle. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर, अपने ख़ानदान के पस मंज़र और तालीम से मुताल्लिक़ कुछ बताएं। ख़ानदान अपना जी मैं वो जो है ना हमारी फैमिली थी, एक वालिद साहब थे हमारे जो ना ही वाज द सोल सपोर्टर ऑफ आवर फैमिली। वही थे मेरे जनाब। मैं मैट्रिक तक जो है ना एफ तक जो है ना मैंने जो है ना तालीम हासिल की पहले, और उसके बाद मेरी जो भाई थे वो अपना अपना कोई जॉब करते थे, गवर्नमेंट सर्वेंट। मेरे वालिद साहब भी गवर्नमेंट सर्वेंट थे, मेरा भाई था वो भी गवर्नमेंट सर्वेंट था। तो मैंने जो चॉइस किया था अपने लिए कि जनाब मैं वालदा साहब को मैंने कहा कि अब मैं आगे नहीं पढ़ना चाहता एफ के बाद। तो उन्होंने कहा क्या करना है, तो मैंने उन्होंने कहा जी कि मैंने जो है ना आर्मी ज्वाइन करनी है, क्योंकि हमारे एक जो चचा थे रिश्ते के, उन्होंने सेकंड वर्ल्ड वॉर लड़ी हुई थी, तो वो जो है ना उनसे मैं इम्प्रेस था और मैं ये चाहता था कि मैं आर्मी में जाऊँ। लेकिन वो मैं गया वहाँ पर, इम्तहान भी मैंने पास किया था, लेकिन मेडिकली मुझे जो उन्होंने कहा जी को वो डिस्चार्ज रखा है, फिर टेंशन है, जो आपको काइंड ऑफ ब्लड प्रेशर है, तो इसलिए मैं जो है ना वो नहीं कर सका। तो फिर मजबूरन मुझे जो है आगे स्टडी करनी पड़ी। तो फिर मैंने बीए किया पंजाब यूनिवर्सिटी से जनाब। और सच्ची बात तो ये है कि फिर आगे जो था मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था, मेरे वालिदैन नहीं कर सकते थे अफोर्ड। तो आई सिलेक्टेड के जनाब कराची में उस वक्त जो थी वो नाइट जो होती थी, शाम की क्लासेस जो होती थी ला के, तो मैंने वो ज्वाइन किया। और मुझे इरादा यही था कि मैं वहाँ पर जाकर दिन को काम करूँगा और शाम को जो है ना वो अपनी पढ़ाई करूँगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली काम तो मुझे कोई नहीं मिला। मेरी सिस्टर जो थी वो प्री पार्टीशन वहाँ पर सेटल थी, शादी होकर गई थी उनकी। उनके पास मैंने काम किया और रब ने किया कि वो काम तो नहीं मिला, लेकिन ये है कि मैंने अपने इस मकसद पे मैंने लॉ की डिग्री वहाँ से इस्लामिया लॉ कॉलेज कराची से उसमें से ली थी। सर, माजी और मौजूदा निज़ाम तालीम के बारे में आपकी क्या राय है? मैं ये समझता हूँ जी कि वो आज का तो तालीम जो है ना वो मैं ये समझता हूँ कि वो बहुत ही एक बड़ा जो है प्रॉब्लम आम लोगों के लिए, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया है ना जी, क्योंकि इतनी उसमें फ्लक्स आ गई है, ये प्राइवेट कमर्शियल बेसिस पे जो तालीम आजकल है यहाँ पर, तो आम आदमी तो उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकता। तो दूसरी जो है हमारे जो गवर्नमेंट के अदारे हैं वहाँ पर करते हैं, वो अपने तौर पर करते हैं कोशिश। हमने तो सीधी सी बात है जमीन पर बैठ कर टाट उठते थे, वहां से 6 तक जो है हमें वो जमीन पर बैठ कर तालीम हासिल की। 6 के बाद जनाब जो है वो हमें ये बेंचेस वगैरह बड़े बड़े बेंचेस थे उस पर बैठे रहे जनाब। तो फिर सो एंड सो फोर्थ वाली बात है जनाब। सर, जैसे कि आपने फरमाया कि पंजाब से आप गए तालीम हासिल करने कराची से आला तालीम हासिल की, आपको शोबा कानून की तरफ आने का ख्याल कैसा है? असल में ये था ना जी कि वो जो मेरा अक्सर माटो था वो मुझे मिला नहीं जी। तो फिर जाहिर है कि वो मैंने सोचा कि अब कौन सी लाइन की है। मेरे पास एक वकील साहब रहते थे मेरे घर के बिल्कुल सामने, तो एक सिलसिला हो गया हमारे उस मोहल्ले में भी, झगड़ा वगड़ा हो गया किसी का, तो उनसे मशवरा वगैरह लेने के लिए मैं साथ गया, उनके पास गया। तो ये के बाद फिर मैंने सोचा कि ये एक तरीकाकार है, ये लॉ है, ताकि ये बंदे को अपने मुल्क का कानून है उसको पता होना चाहिए, हर बंदे को पता होना चाहिए कि किस तरह से उसने प्रोसीड करना है अगर उसके साथ को खुदा न खास्ता को मिसहैप हो जाता है या कोई और प्रॉब्लम जिंदगी में होते हैं, वो अगर वो आते हैं उसको, तो वो थोड़ा बहुत ABCD उसको कानून की पता होना चाहिए। तो उससे फिर मैंने जो है ना ये सोचा कि जनाब ये इस तरफ जाया जाए और ये जनाब जो है लॉ किया। सर, कहा जाता है कि सिविल कोर्ट वकील के लिए एक सीढ़ी की मान्यता रखती है। सिविल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का सफ़र आप कैसे महसूस करते हैं और इस करियर के ज़माने में किन शख्सियत ने आपकी रहनुमाई फरमाई?
اصل میں یہ ہے جی کہ اپنا یہ تو ایک مطلب نیچرل، اگر آپ کنٹینیوسلی کسی پروفیشن میں رہتے ہیں نا، جی تو میں تو 73 میں جوائن کیا میں نے یہ پروفیشن، جوائن نہیں کیا، بل مجھے لائسنس ملا 72 میں، مجھے پاس کیا میں نے لا، وہاں سے ڈگری لی، جی اور 6 منتھ ہوتے ہیں وہ کسی سینئر کے ساتھ جناب، وہ کرنے کے بعد پھر جو ہے نا وہ آپ نے انڈیپینڈنٹ پریکٹس کرنی ہوتی ہے. جی تو 15 اگست 1973 کو مجھے لوور کورٹ کا لائسنس جو ہے ملا. اچھا اس وقت یہ ہوتا تھا کہ آج کل تو یہ ہے کہ کوئی انٹرویو نہیں ہوتا، سمپلی آپ فائل کرتے ہیں جناب، وہ اپنی جو کہ میں نے کمپلیٹ کر لیا، آپ کے سینئر وہ دیتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ 6 منتھ رہا ہے، تو آپ کو لائسنس مل جاتا ہے. اس وقت یہ ہوتا تھا کہ انرولمنٹ کمیٹی جو ہوتی تھی وہ ایک آنریبل جج ہائی کورٹ کا جو ہوتا تھا وہ ہیڈ کرتا تھا اس کو، اور انٹرویو ہوتا تھا باقاعدہ، اور وہ آپ کی جو ہے نا وہ چیک کرتے تھے، جو آپ کی وہ جو ہے نا آئی کیو چیک کرتے تھے، لیگل جو ہے نا اس کے بارے میں، تو پھر آپ کو لائسنس ملتا تھا. تو بڑا مشکل تھا وہ پروسیس، بڑا مشکل تھا. آج کل تو آسان ہو گیا، آج کل تو یعنی وہ بار کونسل کے پاس ہے یہ سارا مسئلہ، اور وہ جو ہے آپ جو سمپلی آپ سرٹیفکیٹ وغیرہ دے دیں تو آپ کو لائسنس وغیرہ مل جاتا. اس وقت جو تھا لا کرنے کے بعد پھر آپ کو اپرینٹسشپ کرنے کے بعد پھر وہ ایک پروسیس ہوتا تھا جو کہ آپ کو جناب کراس کرنا ہوتا تھا. وہ جج صاحب ہوتے تھے چیئرمین، 2 بار کونسل کے ممبر ہوتے تھے، آپ کو انٹرویو لیتے تھے، اور اس کے بعد پھر آپ کو کوالیفائی کرتے تھے اور آپ کو لائسنس ملتا تھا. اس طریقے سے پھر ہائی کورٹ میں بھی یہی تھا، ہائی کورٹ میں بھی اس طرح تھا. سپریم کورٹ میں خاص کر جو تھا جی، یہ میں نے، آپ یقین کریں کہ میں نے اپلائی کیا تقریباً 93 میں نے اپلائی کیا، 94 یا 93 میں اپلائی کیا اس کے لیے. لیکن یہ کوئی اتنا لینتھی پروسیس تھا کہ اس میں پہلے ہائی کورٹ کی کمیٹی بنتی ہے، اس میں 2 جج صاحبان ہوتے ہیں سینئر، وہ آپ کو انٹرویو کرتے ہیں، وہ سرٹیفکیٹ دیتے ہیں کہ از فٹ ٹو بی انرولڈ ایز اے ایڈوکیٹ آف دی سپریم کورٹ. تو وہ آپ کو فٹنس سرٹیفکیٹ وہاں سے لے کر پھر آپ کو سپریم کورٹ جانا پڑتا ہے، اپلائی کرنا پڑتا ہے. اور وہاں پر جو سینئر جج ہوتے ہیں سپریم کورٹ میں، سینئر جج ہوتے ہیں، وہ پھر along with جو ہے اٹارنی جنرل اور دوسرا بار کونسل کے پاکستان بار، اس میں انٹرویو ہوتا ہے اور آپ کو لائسنس ملتا ہے. تو وہ مجھے لائسنس جو ملا وہ 97 کے آخر میں، اور رول میں نے 98 میں سائن کیا سپریم کورٹ کا. تو اس کے بعد آج تک سر سول کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک آپ نے کن مقدمات کی پریکٹس کی، اور آج کل کن مقدمات کی پیروی کرتے ہیں؟ اصل میں یہ ہے جی کہ میرا شروع سے جو ٹرینڈ تھا وہ کرمنل سائڈ پہ تھا، کیونکہ میں نے جو میرے سینئر تھے جس کے ساتھ میں نے انٹرنشپ کی تھی وہ آلسو ہی واز آلسو کرمنل، فیمس کرمنل لائر آف دی فیلڈ. تو میرا وہی تھا. لیکن جب آپ ہائی کورٹ میں آ جاتے ہیں نا تو وہاں پر ورائٹی آف دی ورک آپ کے پاس آ جاتا ہے. ریٹ پٹیشن کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن ہوتا ہے ہائی کورٹ کا، وہاں پر پھر وہ تمیز جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے. سول کیسز بھی ہوتے ہیں، کانسٹیٹیوشنل کیسز بھی ہوتے ہیں، کرمنل کیسز بھی ہوتے ہیں، ریفرنسز بھی ہوتے ہیں، مرڈر ریفرنسز. تو یہ اس میں جو ہے نا پھر میں نے وہ سارے تقریباً آلموسٹ ہر طرف سے جو ہے میں نے اسی طرح سے سپریم کورٹ میں 185(2) کے تحت ایک اپیل ہوتی ہے، وہ جو ہے وہ اگر ہائی کورٹ میں آپ کے خلاف مطلب سرٹن سرکمسٹانسز جو ججمنٹ، فائنلی ججمنٹ انہوں نے آپ کے خلاف دی ہے، لوور کورٹ کی ججمنٹس جو ہیں ان کو سیٹسفائڈ کر کے ہائی کورٹ ٹیمپری ججمنٹ دی ہے، دین یو ہیو اے رائٹ ٹو فائل این اپیل بیفور دی آنریبل سپریم سر کورٹ. آپ ضلع کے سینئر قانون دان ہیں، آپ کے خیال میں تاحیات نااہلی کی مدت 5 سال کی گئی ہے، یہ آپ کے خیال میں درست ہے یا غیر مؤثر ہے؟ نہیں، یہ دیکھیں جی، پہلے تو یہ تھا نا کہ وہ یہ جو ایمبیگوٹی تھی اس بارے میں کسی قسم کا کوئی، کیونکہ کانسٹیٹیوشن میں کوئی ڈیٹ نہیں تھی کہ کتنے عرصے کے لیے نااہل کیا جائے گا بندے کو جناب، اگر وہ اس میں آتا ہے 62 63 میں. تو سبسیکوینٹلی یہ ہوا کہ جناب وہ، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ 5 ایئرز جو ہے نا، یہ بھی میرے خیال میں تو یہ کم، یہ میرا تو یہ اپنی ذاتی رہے. میں تو سپریم کورٹ کے اندر تو اب ججمنٹ دے دی ہے کہ 5 ایئرز جو ہے وہ تو دیٹ از دی فائنل لا آف پاکستان.
لیکن یہ ہے کہ اس بندے کو جو ہے نا وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اسٹیٹ کا ہی ہے نا، اسٹیٹ کا نمائندہ ہوتا ہے وہ. تو یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے سول کہ وہ سارا دیکھے کون بیمار ہے، کون ٹھیک ہے، کون بدماش ہے، کون وہاں ہے. اس کا کام ہوتا ہے اکارڈنگ ٹو مطلب سرکمسٹانس پریویلنگ ہے. اور پھر وہاں پر تو آج کل جیل میں تو جناب اب کیا کہا جائے جناب، اللہ معاف کرے، ایوری جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں جی کہ وہ کباز وہاں پر پائی جاتی ہے. صرف یہ ہے کہ کمزوری ہے، ایگزیکٹو کی کمزوری ہے، سیدھی سی بات ہے. سر غزہ پہ بات کرتے ہیں. اس وقت اسرائیل اس جنگ میں آگے شمال سے شروع ہو کر جنوب تک پہنچ گیا. آپ کی نظر میں غزہ کا کیا مستقبل ہے؟ دیکھیں جی غزہ میں تو میں تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ وہاں پر تو یقین کریں کہ رونا آتا ہے جب وہاں کی ویڈیوز آتی ہیں سامنے جناب، وہاں پر جو ظلم ہو رہا ہے اسرائیل کر رہا ہے، اور پوری دنیا جو ہے نا وہ بالکل بس مم بنی ہوئی ہے اس پہ جناب. کوئی اس پہ تو ایک بندہ، ایک ملک ایسا ہے کہ جو ساری دنیا کو ڈیفائی کر کے کس کے شے پر وہ یہ کر رہے ہیں، ایوری بڈی نوز. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر اسلامی ممالک تھوڑی سی جرات سے کام لے لیں تو مسئلہ فلسطین حل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی اسلامی ممالک جو ہے نا کم سے کم دیکھیں نا جی، یہ آپ رائٹ سٹینڈ جو ہے نا کسی پارٹی کا، آپ جب غزہ کا آپ ہسٹری آپ دیکھیں فلسطین کی، تو یہ ان کا رائٹ ہے وہاں پر، یہ ان کا ملک ہے جناب. اور وہاں پر کتنے انبیاء کی قبور ہے جناب وہاں پر، اور وہاں اس سرزمین میں کتنے انبیاء جو ہے مبعوث ہوئے ہیں جناب. تو مسلمانوں کا تو وہ رائٹ ہے کہ وہاں پر ان کو جناب ان کا جو ہے وہ بحال کیا جائے، ان کی گورنمنٹ بحال کی جائے، اور اس کا قبضہ اور اس کی جناب جو ہے اتھارٹی جو ہے ساورنٹی ان کو دی جائے. سر کشمیر پہ بات کرتے ہیں. آپ کے خیال میں کشمیر کی عظیم قربانیاں رنگ لائیں گی؟ دیکھیں جی کشمیر میں تو یہ ہے جناب کہ وہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے زندگی اور موت والی بات ہے کشمیر. اور یہاں پر بھی جو مظالم ہو رہے ہیں جناب، جو کر رہا ہے وہ مودی خاص کر اس کے دور میں جو ہو رہے ہیں وہ اللہ مان والی بات ہے. اللہ پاک جناب ہر کوئی کو اپنی ایمان میں رکھے. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت وقت مسئلہ کشمیر اور فلسطین کے حوالے سے اقوام متحدہ میں کوئی قرارداد پیش کرتے ہوئے آواز اٹھانے کامیاب ہو پائے گی؟ کرنا چاہیے جی، یہ کرنا چاہیے بالکل فور فرنٹ پہ آ کر. اگر دیکھیں جی ہم لڑ نہیں سکتے ان کے لیے، تو وہ جو اسلام کا اصول ہے کہ جناب وہ ہاتھ سے روکو، اس سے نہیں روک سکتے تو جناب وہ زبان سے روکو، اور اس سے بھی نہیں رکتا تو پھر کم از کم اس کی حمایت نہ کرو، وہ جناب اس سے جو ہے نا کنارہ کشی جو ہے نا وہ کر لو، اس کو اس کی مخالفت ضرور کرو. سر کشمیر کے 76 برس یوم تاسیس جاری، شہدائے کشمیر اور کشمیریوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آپ کا پیغام؟ یہ کیا فرمایا آپ نے؟ کشمیر کے 76 برس ہو چکے ہیں، یوم تاسیس جاری ہے، شہدائے کشمیر اور کشمیریوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آپ کا پیغام؟ دیکھیں بات یہ ہے جی کہ اصل میں یہ ہے کہ وہ یہ بہت بڑی یہ قربانی ہے جی، اور یہ صرف جو ہے پیس آف لینڈ کے لیے نہیں ہے کہ جناب وہاں پر جو ہے ایک خطہ ہے جناب، وہاں پر جو ہے وہ بھی ہے اپنی جگہ ہے. اب مجھے کو میرے گھر سے نکالتا ہے جناب تو اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ کوئی رائٹ نہیں ہے اس کو نکالنے کا، اور آپ کو پھر حق ہے کہ آپ اس کو جو آپ قبضہ کرتا ہے زبردستی آخر آپ کے گھر میں آپ اس کو نکال دیں زبردستی. یہ اللہ پاک قرآن پاک میں دیتا ہے جناب، مجھے دیتا ہے. تو میں تو یہ جناب میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ جس طرح سے وہ قربانیاں دے رہے ہیں جناب کشمیری بھائی جو ہے جناب، اللہ پاک رنگ لائے ان کی قربانیوں کو، اور ان کی جناب اللہ جو ہے ان کو کامیاب و کامران کرے. دعائی کر سکتے ہیں. باقی جو ہے اسٹیٹ لیول پہ جناب یہ اس کو کسی طرح سے بھی اس کو جو بیک سائڈ پہ اس کو نہیں رکھنا چاہیے، فور فرنٹ جو ہے اس کی کرنا چاہیے. بہت شکریہ سر آپ کا. تھینک یو ویری مچ، آپ کا شکریہ. آپ